BBC اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. لندن میں ہونے والے خودکش حملوں کے 10 سال، ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے ملک بھر میں دعائیہ تقریبات. یوروزون سے اخراج کا خدشہ، یونان آج یورپی رہنماؤں کے سامنے قرضوں کے بحران کے حوالے سے نئی تجاویز پیش کرے گا. اور آخر لوگ انڈین پنجاب کے اس گرودوارے میں ہوائی جہازوں کے نذرانے کیوں پیش کرتے ہیں؟ لندن پر 7 جولائی 2005 کے اسلامی شدت پسند خودکش حملوں کو آج 10 برس مکمل ہوئے ہیں. حملوں کی 10ویں برسی کے موقع پر لندن سمیت برطانیہ کے کئی مقامات پر دعائیہ تقریبات منعقد ہوئیں. 7 جولائی کو لندن کی زیر زمین ٹرینوں اور ایک بس پر مربوط خودکش حملوں میں 52 بے گناہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. لندن کے مرکزی سینٹ پال کیتھیڈرل سمیت مختلف مقامات پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. تقریب میں حملوں میں ہلاک شدگان کے رشتہ داروں اور زندہ بچ جانے والے افراد نے شرکت کی. بعض ریلوے اسٹیشنوں پر بھی خاموشی اختیار کی گئی. وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن ان شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے ہائیڈ پارک میں قائم میموریل پر پھول چڑھائے. سیربین میں آج ہم 7 جولائی کے حملوں کے برطانیہ اور خاص طور پر مسلم آبادی پر ہونے والے اثرات کا خصوصی جائزہ لیں گے. لیکن پہلے ایک نظر اس اندوہناک دن پر کہ جب یہ واقعات ایک کے بعد ایک پیش آئے. Reports are just coming in of an explosion at Liverpool Street Station here in London. On that Aldgate, I can confirm a bomb damage to train, one carriage completely wiped out, at least 9 people very seriously injured and trapped, 2 confirmed fatalities. Everyone's just asking what's happened. All we're being told is it's a major incident and the whole of the London Underground is now shut. We're now also hearing that there have been further incidents at Russell Square. Now, British Transport Police are saying that a power surge caused the incidents, some of which caused explosions. Excuse me, please. There are 2 trains stuck in tunnels at Edgware Road, and it's not known if they've collided or whether passengers remain on board. Everyone thought they were going to die. People started saying prayers, praying to God, panicking, breaking the carriage windows with their bare hands. You started listening to the people shouting on the carriage that blew up, and there was this awful screaming of people like just help, 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 and it's just indescribable. We're now hearing reports that a bus has been ripped apart in an explosion in central London. One man has actually shown myself some footage that he recorded on his mobile phone of a bus exploding a few streets away, just near to Euston Station, people lying on the floor. All of London's transport is currently disabled or stopped, whether that's buses or trains. So the safest thing that everybody can do is to stay where they are. There is a suggestion that the explosion on the bus in Tavistock Square was caused by a suicide bomber. If they are confirmed, then that would be the first suicide bomber to have struck in the United Kingdom. People walking home, unable to use tubes or buses. But what was striking was the calmness of the crowds on the day that London suffered. ان حملوں میں ہلاک ہونے والے 52 افراد میں اینٹنی ولیمز بھی شامل تھے، جنہیں ان کی ماں ڈھونڈتی رہیں لیکن وہ کبھی واپس نہ آئے. اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونے کے بعد بھی مری نے صبر و برداشت کا دامن نہ چھوڑا اور اس وقت لوگوں سے اپیل کی کہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا. آج بیٹے کو کھوئے ہوئے 10 برس بیت گئے ہیں. مری آج کس حال میں ہے؟ نامہ نگار فرگل کین نے یہی جاننے کی کوشش کی. ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہ زیب. My son Anthony is my first son, my only son. 26, my only son, the head of my family. ان کی آواز دکھ کے اس لمحے کی پہچان بن گئی. He has dreams and hopes, and I, his mother, must fight to protect them. 26 سالہ اینٹنی ولیم زندگی سے محبت کرنے والے شخص تھے جو 7 جولائی کو کام پر جاتے ہوئے شدت پسندی کا شکار ہو گئے. اپنے بیٹے کو کھونے کے 10 سال پورے ہونے کے بعد مری سے میں نے پوچھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں. Loneliness, lot of sadness. تنہائی، افسردگی، ادھورے خواب.
کاش میں وقت کو پیچھے لے جا سکوں. کاش میں اپنے سارے خواب پورے کر سکتی. اس کی بہت یاد آتی ہے. میں اس کے ہاتھ پر لیٹ جاتی تھی. وہ آ کر مجھے گلے لگاتا, پیار کرتا. مجھے اس کی آواز, اس کی مسکراہٹ بہت یاد آتی ہے. وہ مجھے جس طرح ماں کہہ کر پکارتا تھا, وہ لمحہ بہت یاد آتا ہے. I miss the way he says, "Mommy." You know, he had a special way he called me. ٹیوسٹاک اسکوائر میں اینٹنی اور ان کے ساتھ ہلاک ہونے والے ان 12 افراد کی یادگار بنائی گئی ہے جو کہ 18 سالہ حسیب حسین کا نشانہ بنے تھے. کیا آپ نے اپنے بیٹے کو ہلاک کرنے والے نوجوان کو معاف کر دیا ہے؟ I struggled to learn of his name. مجھے اس شخص کا نام سیکھنے اور بولنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. یہ وہ وقت تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے. If I'm able to pronounce his name, Hasib Hussein, it means that اگر میں اس کا نام درست طریقے سے پکارنے کے قابل ہو گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اینٹنی کے ساتھ جو کیا میں اب اسے معاف کر سکتی ہوں. 7/7 کے بعد مری صبر اور برداشت کی آواز بن گئی. Hatred begets only hatred. It is time to stop this vicious cycle of killing. لیکن کیا 7/7 کے بعد دہشت گردی میں کمی آئی؟ یا اللہ! مری مایوس ہیں کہ گزشتہ برسوں میں کئی مائیں اپنے بیٹے کھو چکی ہیں. 10 years on. اس واقعے کو 10 برس گزرنے کے بعد دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے. کتنی مائیں اور کتنے خاندان آج میری طرح درد سے گزر رہے ہیں. کیا ہم نے 7/7 سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ We learned any lessons? فرولکن کی رپورٹ. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں BBC کی نامہ نگار شبنم محمود. شبنم, سربین میں خوش آمدید. آپ حال ہی میں لیڈز میں تھیں اور وہاں جو مسلم کمیونٹی ہیں ان سے آپ نے ملاقات کی. 7/7 بامبرز میں سے 3 کا تعلق اسی علاقے سے تھا. کیا تب سے اب تک وہاں کچھ بدلا ہے؟ ہاں، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ میں لیڈز میں رہ کے آئی ہوں 1 ہفتے کے لیے. کافی مسلمانوں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی, کمیونٹی ایکٹیوسٹ کے ساتھ, امامز کے ساتھ, ینگ لڑکوں کے ساتھ, مائیں کے ساتھ, اور سب میں یہی فیلنگ تھی کہ 7/7 کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی کمیونٹی میں. وہ یہی فیل کر رہے ہیں کہ زیادہ تر کہ زیادہ ڈویژنز ہو گئے ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ نہیں کہ صرف 7/7 کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, کہ یہ جو دوسرے اٹیکس ہوئے ہیں جیسے کہ فرانس میں ہوا تھا, جیسے کہ ٹیونیزیا میں ہوا تھا, اس کی وجہ سے بھی نا کافی وہ ڈویژنز آ رہی ہیں کمیونٹیز میں وہاں پہ. تو یہ زیادہ تر جو ینگ لڑکے بندے تھے وہ انہوں نے یہ مجھے کہا کہ یہ میڈیا کو بلیم دے رہے تھے کہ میڈیا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ نیگیٹو خبریں آتی ہیں تو اس لیے یہ کمیونٹیز کے بیچ میں اور ڈیوائڈ آ رہی ہے, ایلینیشن بڑھ رہی ہے. ہاں. اچھا, تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا کیا جائے؟ وہاں لیڈز میں ایک مسجد ہے, مکہ مسجد. وہاں کے جو امام ہیں انہوں نے 7/7 کے بعد فیل کیا تھا کہ کمیونٹیز میں کافی ڈویژنز آ رہی ہیں, فیئر ہے, سسپیشن ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجدوں کے دروازے کھول کے تو ساری کمیونٹیز کو بلایا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں, آپ ایک دوسرے کا ریلیجن کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ ورک شاپس تب سے شروع ہوئی تھی, ابھی تک چل رہی ہیں. تو ان کے ساتھ کافی پازیٹیو پروگریس ہو رہا ہے, کافی پازیٹیو وائبس ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مسلم یوتھ فورم بنا تھا وہاں پہ ینگ لڑکوں کے لیے خاص کر, کہ وہاں جا کے اپنے ایشوز ڈسکس کر سکیں, اپنے کوئی پرابلمز ہوں ڈسکس کر سکیں. تو لیکن کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ یہ کافی پروگریسو چیزیں ہیں, لیکن کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اور جو انٹیگریشن کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ کو وہاں نظر آیا؟ ہاں, مختصراً ہمیں بتائیے. یہ ایشو کافی لوگوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ یہ خاص کر ایک آئیڈینٹی کا جو ایشو ہے, جو خاص کر جو ینگ جنریشن ہے وہ فیل کرتی ہے کہ ہم لوگ نہ پاکستان بلونگ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم یہاں پہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں, یہ برٹش کلچر ڈفرینسز آ جاتی ہیں لائف میں, تو وہ پھر اپنے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں سے کوئی اسمال مائنورٹی ہے جو کہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ سے 600 بچے ابھی ادھر چلے گئے ہوئے ہیں سیریا میں. شبنم محمود, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ.
इस बारे में सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बड़ी तादाद में अपने जज्बात का इजहार किया है। निक वॉर्ड इज़लिंगटन लंदन से लिखते हैं, 10 बरस कबल बाज़ कातिलों ने हमें मुनक़सिम करने की कोशिश की, लेकिन वो हार गए। उनकी नफ़रत ने हमारे बर्दाश्त और मोहब्बत को मजबूत किया है। अमांडा AFC लिखती हैं, मुझे अफसोस है कि शिद्दत पसंदी की वजह से 52 मासूम लोगों की जानें चली गईं। इंसान कब इंसानियत सीखेगा। और एंडी में ग्लासगो से लिखते हैं, डेविड कैमरन, आपका मुल्क आपकी पॉलिसियों की वजह से ही मुनक़सिम हो रहा है। और हमारी वेबसाइट पर आपकी दिलचस्पी जिन खबरों में बहुत ज़्यादा रही, उनमें ये खबर शामिल है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत 4 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बदअनवानी के मुकदमात जारी हैं। साथ ही बॉक्सर में वेदर से वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की बेल्ट वापस लिए जाने की खबर भी बहुत बढ़ी गई। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। आगे चलकर देखिएगा, यूनान के वज़ीर-ए-आज़म यूरोपीय रहनुमाओं के सामने कर्ज़ों के बहरान के हवाले से नई तजावीज़ पेश करेंगे। और ले चलेंगे आपको इंडिया के एक ऐसे गुरुद्वारे जहां फूल या चादरें नहीं बल्कि हवाई जहाज़ों के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। यूनान के वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सिस सिप्रास मंगल को यानी आज यूरोपीय रहनुमाओं के सामने कर्ज़ों के बहरान के हवाले से नई तजावीज़ पेश करने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक इन तजावीज़ में यूनान के मौजूदा कर्ज़ों में से तकरीबन 30% को मुआफ़ करने का मुतालबा भी शामिल है। उधर यूनान के बहरान पर यूरोज़ोन के रुकन ममालिक का इजलास ब्रसल्स में मुनक़िद हो रहा है। तफसील के साथ जावेद सुमरो। शायद अब ज़्यादा देर नहीं जब कैश मशीनों में से पैसे ख़त्म हो जाएंगे। मुल्क की मईशत को चलाने के लिए यूनानी बैंकों को कर्ज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इन नए कर्ज़ों का इन्हिसार दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ होने वाली डील पर है और अब उसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा। यूनान के वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सिस सिप्रास ने यूरोप की बेल आउट डील को मुस्तरद करने की मुहिम की क़यादत की थी। वो चाहते हैं कि यूनान के कुछ कर्ज़ों को माफ़ किया जाए और उनका ख्याल है कि ये मुनासिब मंसूबा है। जर्मनी की एंगेला मर्केल और फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद यूरोप के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करके इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या कोई नई डील मुमकिन है। यूरोपीय यूनियन में इस बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं कि आया यूनान को रियायतें दी जाएं या नहीं। यूनान जाने वाले बरतानवी सयाहों को हिदायत की गई है कि वो अपने साथ ज़्यादा कैश और मुनासिब अद्वियात लेकर जाएं ताकि मकामी फार्मेसीज़ में दवाओं की क़िल्लत के सबब उन्हें परेशानी न हो। जहां सयाह सूरज और मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं, वहीं यूनान को एक गैर यकीनी मुस्तक़बिल और यूरोज़ोन से मुमकिन अखराज का सामना है। जावेद सुमरू, BBC न्यूज़। और अब दीगर खबरों पर एक मुख्तसर नज़र। पाकिस्तान का श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ जीतने का 9 साला इंतज़ार बिलाखिर पालीकेले में ख़त्म हुआ, जहां पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 7 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से जीत ली है। पाकिस्तानी टीम ने इस मैच में 377 रन का हदफ हासिल करके एक नई तारीख भी रकम की। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसा छठी मरतबा हुआ है कि कोई टीम इतना बड़ा हदफ हासिल करके मैच जीती हो। हुक्काम के मुताबिक शुमाली नाइजीरिया के शहर ज़ारिया में मुश्तबा खुदकुश बम धमाके में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। ये धमाका एक सरकारी इमारत के बाहर हुआ है। नेदरलैंड्स में अक़वाम मुत्तहिदा के एक ट्राइब्यूनल ने मुतनाज़ साउथ चाइना सी से मुतल्लिक़ मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। फिलिपाइन ने अपील की है कि इस खित्ते पर चीन के दावे को रद्द किया जाए, जबकि चीन का कहना है कि इस खित्ते पर उसका दावा बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंडियन पंजाब में जलंधर के करीब एक गुरुद्वारे में हर रोज़ दर्जनों नौजवान एक अजीब व गरीब नजराना पेश करने आते हैं। ये बाबा निहाल सिंह का गुरुद्वारा है और यहाँ सैकड़ों नौजवान इस उम्मीद में हवाई जहाज़ चढ़ाते हैं कि उनके बैरून मुल्क सफ़र की राह आसान हो जाएगी। ये गुरुद्वारा अब हवाई जहाज़ गुरुद्वारे के नाम से मशहूर हो गया है। जलंधर से सुहेल हलीम। ऊंची उड़ानें भरने की तैयारी। गगनजीत सिंह अभी स्कूल से निकले ही हैं
لیکن ابھی سے پنجاب کے نوجوانوں کی بڑی اکثریت کی طرح بیرون ملک جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے کینیڈا کا راستہ اس گردوارے سے ہو کر گزرتا ہے۔ سر یہاں پر ہم اچھے سے کام ہی نہیں کر پاتے ہیں، اگر کام بھی کرے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، جیسے یہاں پر مہنگائی بہت ہے، اسی لیے ہم باہر جانا چاہتے ہیں اور اپنی لائف سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں دن بھر نوجوانوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ اگر جہاز چڑھاؤ تو کوئی اڑچن نہیں آتی، کوئی بھی کام کرنا ہو، تو اس لیے جہاز چڑھایا میں نے، تو کہ بابا یہ کرپا ہو، اچھے سے باہر جائیں، پڑھیں اور وہاں جاب ملے، ہم سیٹل ہو جائیں۔ کچھ ویزا کی درخواست دینے کے بعد غیبی مدد کے لیے آتے ہیں اور کچھ شکرانے کے لیے۔ میں نے پہلے جب میری فائل لگی تھی تو میں نے یہاں پہ ایروپلین چڑھایا تھا اور منت مانگی تھی، اگر میرا ویزا لگ جائے گا تو میں شکرانے کے طور پہ پھر آؤں گی اور ماتھا ٹیکوں گی، پھر سے ایروپلین چڑھاؤں گی۔ تو میں شکرانے کے طور پہ اب میرا ویزا لگ گیا، میں آسٹریلیا جا رہی ہوں، تو شکرانے کے طور پہ اب میں ایروپلین چڑھانے آئی ہوں۔ گردوارے کے منتظمین اسے اوہام پرستی مانتے ہیں، لیکن عقیدت مندوں کو روکنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ویزا لگنا ہے تو جہاز چڑھانے سے بغیر ہی لگ جانا ہے، جے نہیں لگنا تو جہاز چڑھا لو تب ہی نہیں لگنا۔ ایک قسم کی ہوا ہے، پنجاب لوگوں کی خاصیت یہ ہے، بچہ بعد میں جمتا ہے، سپنا پہلا آ جاتا ہے کہ میں باہر جانا ہے۔ یہ بہت زیادہ رجحان ہے کہ باہر ہی جا کر کام کرنا ہے، انڈیا میں نہیں کرنا ہے۔ خطے کے باقی ممالک کی طرح پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں نوجوان کسی بھی قیمت پر بیرون ملک جانے کے لیے بے پناہ خطرات مول لینے سے نہیں ڈرتے، لیکن گگنجیت ان میں شامل نہیں ہے۔ راستے تو بہت ہیں پر سبھی مشکل ہیں، اور اگر ہم دوسرا راستہ چوز کریں مصیبت میں آ سکتے ہیں، اسی لیے باقی سارے راستوں کو ہم پریفر نہیں کرنا چاہتے۔ چڑھاوے میں جو جہاز آتے ہیں فوراً ہی بچوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یہاں ہر روز درجنوں نوجوان اپنی آرزوؤں اور امنگوں کو پرواز دینے آتے ہیں، ان کی تمنائیں پوری ہونا ہو، لیکن کچھ معصوم بچوں کے چہروں پر خوشی ضرور چھوڑ جاتی ہے۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، تلہن جلندھر۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔